नाज़रीन, न्यू राउंड ऑफ वॉर आर कमिंग। ईरान से लेकर हिजबुल्लाह तक जंग जो है वो उसका नया राउंड शुरू होने जा रहा है और गजा पर जो नया अग्रेशन है वो उसका आगाज हो चुका है। और ईरान ने अनाउंस किया है कि किसी भी वक्त, आपके बाद किसी भी वक्त जो है वो जंग का जो दूसरा राउंड है वो शुरू हो सकता है। इसी दरमियान जो हिजबुल्लाह है वो भरपूर तैयारी के अंदर है और हिजबुल्लाह की जो जंग है वो आप यूं समझिए कि वो नविश्ता दीवार है। इसी दरमियान जो इजरायली आर्मी चीफ है उसने गजा सिटी पर ऑक्यूपेशन का जो प्लान है उसको अप्रूव कर दिया है। गजा सिटी के ऊपर इस वक्त खौफनाक बमबारी जो है वो इस वक्त जारी है और अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान को इंसर्कल कर रहे हैं, उसके गिर्द मुहासरा कर रहे हैं, उसको घेरे में ले रहे हैं। और इधर मिडिल ईस्ट से, दूसरी तरफ आर्मीनिया अजरबैजान से, तो ईरान जो है वो स्ट्रेट अंदाज में आर्मीनिया से बात करने जा रहा है कि किसी सूरत वो इस बात को कबूल नहीं करेगा और पूरी तरह से वो हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। तो उनका प्लान यह है कि डिसआर्मामेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान को काबू करना और गजा वेस्ट बैंक को कब्जा करना। तो या तो ये सारी चीजें एक साथ कामयाब होंगी या फिर वो सारे महाजों के ऊपर जो फेल होंगे। तो ये तमाम ताजा तरीन सूरत हाल जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस फेज में दाखिल हो चुकी है उसके बारे में आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, गजा का जो अग्रेशन है उसमें तो कोई रुकावट नहीं आई और वो उसी तरह से जारी है 22 महीनों से। लेकिन जो पिछले कुछ हफ्ते गुजरे हैं उसमें क्या हो रहा था? उसमें ये हो रहा था कि दुनिया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रही थी। स्टारवेशन की जो खबरें हैं वो दुनिया भर में सामने आई, उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा और उसकी वजह से ये एक एस्टिमेट लगाया गया या इस बारे में बात हुई कि एक होप पैदा हुई कि शायद सीज फायर हो जाए, क्योंकि फलस्तीनी रियासत को भी तस्लीम किया जा रहा है, ऊपर से स्टारवेशन की जो खबरें हैं वो भी सबके सामने आ रही हैं, तो शायद दुनिया का ज़मीर जो है वो जाग जाए। लेकिन अल्टीमेटली ये सारे हफ्ते भी एक टाइम गेन साबित हुए और इसमें भी जो एफर्ट्स होती रही वो एट द एंड जब वो ये साबित हुआ कि वो सिर्फ सिंबॉलिक एफर्ट्स थी, उसमें कोई प्रैक्टिकल इकदाम नहीं उठाया गया है। ना ही अरबों की जानिब से कोई प्रैक्टिकल इकदाम उठाया गया है, ना ही वेस्ट की जानिब से, ना ही दुनिया की जानिब से जो इसराइल को रोक सके। तमाम जो इकदाम थे वो सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर थे, सिर्फ जो प्रेशर है उसको डिफ्यूज करने के लिए। तो वो जो सिंबॉलिक एफर्ट्स हैं सीज फायर की वो भी अब जब वो जा चुकी हैं। और ओवरऑल इस टाइम में नाज़रीन हमने एक और चीज देखी कि रीजन में हमें डी एस्केलेशन नजर आई, एस्केलेशन नहीं, डी एस्केलेशन थोड़ी सी जब नजर आई। तो अब वो दोनों चीजें जा चुकी हैं, सिंबॉलिक एफर्ट्स भी जा चुकी हैं और डी एस्केलेशन भी जा चुकी है। अब हम एक जो नए फेज की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें नया अग्रेशन जब वो गजा पर शुरू हो रहा है और रीजन जो है वो दोबारा एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें ईरान की जंग शुरू होने जा रही है किसी भी वक्त अब के बाद, चाहे वो एक हफ्ते में हो, चाहे वो 20 दिनों में हो, चाहे वो कल शुरू हो जाए, ये वाली सूरत हाल है। इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट ईरान से आ गई है कि वो बिल्कुल 100% इस बात पर श्योर हैं कि जंग दोबारा शुरू होने जा रही है और हिजबुल्लाह की जंग वो नविश्ता दीवार है। और साथ ही इजराइल ने कुछ देर पहले ये अनाउंस किया है कि वो इधर गजा सिटी का जो प्लान है उसको अप्रूव किया है और साथ ही अनाउंस किया है कि वो सूडान को, साउथ सूडान को इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड देने जा रहे हैं। अब इजराइल जो एक्टिव जेनोसाइड कर रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन एड देने जा रहा है साउथ सूडान को। तो इसका क्या मतलब है? साउथ सूडान वो है जिसके बारे में ये खबरें चली कि उसने अप्रूव कर लिया है प्लान फलस्तीनियों को रिलोकेट करने का। तो इजराइल ह्यूमैनिटेरियन एड जब साउथ सूडान को देने जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें ये सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और इसको आप इस अंदाज में समझ सकते हैं कि वो तमाम फ्रंट्स एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या वो तमाम फ्रंट्स पर कामयाब होंगे या वो तमाम फ्रंट्स के ऊपर जब वो फेल होंगे। तो यहां पर गजा से जो हम आगाज करते हैं, जो हेडलाइंस है वो पहले आपके सामने रखते हैं। गजा सिटी में अब वो कह रहे हैं कि हम ऑक्यूपाई करेंगे और इधर आप देखें जॉर्डन, मिस्र और ओवरऑल जो अरब वर्ल्ड है वो गफलत में सोई रही है और अब भी सोई हुई है और वो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल जो है वो उनके ऊपर रहम खाएगा और वो इस हद तक नहीं आएगा कि वो फलस्तीनियों को इनके मुल्कों में जो है डिस्प्लेस करेगा। लेकिन ये सिर्फ इनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और इस सारे अरसे में इन्होंने कोई रियल प्रेशर नहीं डाला, बल्कि इजराइल के साथ राब्ते में रहे, इंटेलिजेंस शेयर करते रहे, इजराइल के साथ तिजारत करते रहे, ये सब कुछ इन्होंने किया। लेकिन यही जो इनकी गफलत है और यही जो मुजरमाना खामोशी है, अब वो इनके लिए इनके अपने लिए खतरा बन चुकी है। और ये बात इनको पहले सोचनी चाहिए थी कि आपके रीजन में, आपके बॉर्डर्स के ऊपर इतना बड़ा अलमिया अनफोल्ड हो रहा है और आप कहते हैं कि वो सिर्फ इनके बॉर्डर्स तक ही रहेगा, वो आपके बॉर्डर्स तक नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। तो ये कठपुतली बनकर जब वो ये बैठे रहे हैं और अब ये बहुत बड़ा दाग है जो उन्होंने अपने माथे पर लिया है, बहुत बड़ा दाग है जिन्होंने माथे पर लिया है और जिस वजह से ये खामोश बैठे रहे उनको हासिल उसूल कुछ भी ना हुआ और वहां पर फलस्तीनी जब मारे जाते रहे। तो अभी जरा आप गजा की हेडलाइंस देखिए। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिशियली अप्रूव प्लान टू ऑक्यूपाई गाजा सिटी। Israel launches massive attacks on Gaza City before Caesar plan। खौफनाक बमबारी गाजा सिटी में शुरू हो चुकी है और वहां पर चूंकि जर्नलिस्ट नहीं है, लोग वहां पर यानी जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले थे वो शहीद हो चुके हैं। बहुत कम रियल इंफॉर्मेशन है जो हम तक दुनिया तक पहुंच रही है। वहां पर बड़ी खौफनाक बॉम्बिंग इस वक्त हो रही है। नीचे क्या है? नीचे या तो वो खुले आसमान में बैठे हुए हैं या वो टेंटों में बैठे हुए हैं, वहां पर ऊपर से बम गिर रहे हैं। तो क्या सूरत हाल होगी? और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहां टेम्परेचर पहुंच चुका है, ऊपर से पानी नहीं है, ऊपर से बम गिर रहे हैं। कोई हद होती है? अब इस पर जॉर्डन, मिस्र और अरब ममालिक क्या जस्टिफिकेशन देंगे? इस बात की कोई जस्टिफिकेशन इनके पास है? ये इनकी खामोशी की कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती दुनिया में, ठीक है ना? ना मॉरली, ना आप कह लें कि स्ट्रेटेजिकली,
نہ کسی اور انداز میں، نہ ریلیجیسلی، نہ ہیومینیٹیرین فرنٹ کے اوپر کسی ان کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. تو 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اوپر سے پانی نہیں ہے، اوپر سے کھانا نہیں ہے، سٹارویشن وہاں پر ہے، اوپر سے بم مزید گر رہے ہیں. اور ادھر سے اسرائیلی فوج، اسرائیلی آرمی چیف اپرووز پلان ٹو آکوپائی غازہ سٹی، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. اور سموتریس کا بیان دیکھیے، یہ سب کے منہ کے اوپر یہ سلیپ ہے جو سموتریس کا بیان ہے، یہ پورے مڈل ایسٹ کے منہ کے اوپر سلیپ ہے. اس نے کہا وی ول کانکر، وی ول کلینز اینڈ اسٹے آن دا وے، وی اینیلیٹ ایوری تھنگ. ہم ہر ایک چیز کا صفایا کر دیں گے. دیٹ اسٹل ریمینس. وی آر بریکنگ غازہ اپارٹ، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہم کر دیں گے غزہ کے. لیونگ اٹ ایز اے پائل آف ربل، یہ ملبے کا ڈھیر بن جائے گا. ٹوٹل اینڈ انپریسیڈنٹڈ ڈسٹرکشن ہوگی، یہ سموتریس کہہ رہا ہے. اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق 80,000 جو اسرائیلی سولجرز ہیں ول پارٹیسپیٹ ان بسیجنگ غزہ سٹی. غزہ سٹی کا محاصرہ کرنے میں 80,000 اسرائیلی فوجی جو وہ حصہ لینے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اسرائیلی فارن منسٹر کی کچھ دیر پہلے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے، اسرائیل ول پرووائڈ ارجنٹ ہیومینیٹیرین ایڈ ٹو ساؤتھ سوڈان. تو اس کا مطلب ان کی سوڈان سے بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. یہ وہاں سے ان کو ڈسپلیس کریں گے ساؤتھ میں، اور ساؤتھ سے پھر جو ہے وہ ان کو ری لوکیٹ کریں گے ساؤتھ سوڈان کی طرف. اچھا، اب پلان اپروو کر لیا ہے. دیر از نو پلان، دیر از نو پلان فار غزہ. دا پلان از ٹو کل میکسیمم پیپل، دا پلان از ٹو ڈسپلیس دیم. ایک ہوتا ہے نا کہ رشیا داخل ہو رہا ہے یوکرین میں، تو پلان ہے کہ اچھا یہ ان کا ملٹری انفراسٹرکچر ہے، کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے. جنگوں میں پلان ہوتے ہیں نا، یہاں کوئی جنگ نہیں ہو رہی، یہاں پر سیریس کوئی پلان ہے ہی نہیں. یقین مانیے یہاں پر کوئی پلان نہیں ہے اسرائیل کے پاس. پلان صرف یہ ہے کہ جو جینوسائیڈ ہے اس کو مزید جاری رکھنا ہے. تو وہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم غزہ میں مزید لوگوں کو مارنے جا رہے ہیں. تو اب وہاں پر کوریج کس اینگل سے ہو رہی ہے؟ دا لاسٹ اسٹرانگ ہولڈ آف حماس، غزہ سٹی، اس کو اب ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں. دا لاسٹ اسٹرانگ ہولڈ آف حماس. ابھی وہ یہاں حماس ہی سے لڑنے آ رہے ہیں. 1 ملین فلسطینیز. فاقوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہ ان سے بولا نہیں جاتا اور چلا نہیں جاتا. دیکھیے ڈسپلیسمنٹ جو ہوگی، فلسطینی آلریڈی کس خوفناک صورتحال کے اندر ہے، بھوکے پیاسے، زخمی، بدحال. تو ان کو کئی کلومیٹر چل کے ساؤتھ میں جانا ہے، اوپر سے بامبنگ ہو رہی ہوگی. کتنے بڑی تعداد میں خدا نہ خواستہ فلسطینی جب یہاں پر شہید ہو جائیں گے، اور بھوکے پیاسے فلسطینی وہ کیسے چل کر ساؤتھ میں جائیں گے؟ تو یہ ڈسپلیسمنٹ اٹ سیلف اس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں اپنی جانیں دے دیتے ہیں. تو یہ ان فلسطینیوں کے اوپر ایک نیا فیز ہے جینوسائیڈ کا، جو آلریڈی آن دا برنک آف ڈیتھ ہیں. اس وقت ان کو صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ان کو ارجنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اس وقت بچوں کی وہ سٹیج بھی ہے کہ جس میں فوری کھانا دے کر بھی وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. ان کو ارجنٹ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کی بھی ضرورت ہے. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈسپلیس ہوں گے اور اوپر سے بم گر رہے ہوں گے. تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی جارڈن اور مصر اور مڈل ایسٹ کے پاس ہے، اور اوور آل اسلامی دنیا کے پاس ہے، اور اوور آل ویسٹرن ورلڈ جو چیمپئن بنتی ہے ہیومن رائٹس کی، ان کو نہیں پتا یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے اوائڈ کیا سینکشن لگانے سے. اور ویسٹرن ورلڈ کی کیا ویسے ہسٹری ہے؟ پچھلے 500 سال میں انہوں نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ پچھلے 500 سال میں انہوں نے افریقہ کو، ایشیا کو، اس وقت کا جو امریکہ، اس کو دیا کیا ہے؟ تو تاریخ تو بھری پڑی ہے ان کے سارے کارناموں سے. تو اصل میں یہ کام تھا مڈل ایسٹ کا کہ وہ لیڈ کرتے، وہ اقدامات اٹھاتے. اور کل بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس سے اچھا تو جب مصر اور قطر جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھ جاتے، اس سے زیادہ پریشر امریکہ اور اسرائیل کے اوپر آنا تھا، بجائے اس کے کہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں کل. اگر ہمیں یہاں پر بیٹھ کر، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، اگر ہمیں یہاں پر بیٹھ کر اسرائیل کے انٹینشنز کا پتہ ہے، تو یہ جو صبح شام اسرائیلیوں سے اور امریکن سے ملتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے اصل انٹینشنز کیا ہیں. جب سموتریس کہہ رہا ہے کہ ہم سب چیزوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جب نیتنیاہو کہتا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، تو ان کو ان کی اصل انٹینشنز کا نہیں پتا. تو یہ بالکل ایک ایسی لیڈرشپ ثابت ہوئی ہے جو پتہ نہیں اپنا کیا جسٹیفیکیشن دے گی. دیکھنا ان کے آباء اجداد بھی تو تھے، وہ بھی تو، انہوں نے بھی تو اسرائیل، وہ کنگ فیصل نے کہا تھا اسرائیل کے بارے میں، یہ کسی کے دوست نہیں ہے، ویسٹ کے بھی دوست نہیں، اور ہمارے تو یہ کیا دوست ہوں گے. تو ٹھیک ہے، آپ نے نارملائزیشن کی، آپ کہتے ہیں کہ یہی ریئلزم ہے، آپ کو اسرائیل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھنا چاہیے اگر بڑھا جا سکتا ہے. لیکن ایک جینوسائیڈ کے ٹائم پر بھی وہی رویہ رکھنا جو عام حالات میں آپ رکھتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ ایک ان کی بہت تاریخی غلطی ہے جو انہوں نے کی ہے، اور اس کا خمیازہ پورا مڈل ایسٹ بھگتے گا. تو یہ اس وقت اب اس کی اگلی اب صورتحال دیکھیے. ان تمام فرنٹس کو آپ ذرا کنیکٹ کرتے چلے جائیے کہ غزہ میں یہ صورتحال ہے. اب غزہ چونکہ مرکز ہے، تو غزہ میں جو کچھ ہوگا اس کے اثرات آئیں گے. اب غزہ میں اگر وہ یہ پلان کرنے جا رہے ہیں تو باقی تمام فرنٹس کے اوپر ایسکیلیشن ہونے جا رہی ہے، پورے ریجن میں ایسکیلیشن ہونے جا رہی ہے. ذرا ایران سے آنے والی ابھی سٹیٹمنٹ دیکھیے. سپریم لیڈر کے جو سینئر ترین ملٹری ایڈوائزر ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ایران سیز تہران پریپیئرڈ فار پاسبل نیو وار. There is a strong possibility کہ ایک نئی جنگ جو ہے، ایران is preparing to respond the worst scenario. ایک نئی جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے اور ایران اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. ایران is not in a ceasefire but in a ongoing war phase. یہ سینئر ایڈوائزر، ملٹری ایڈوائزر سپریم لیڈر کے، انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ سیز فائر تو ہوا ہی نہیں ہے،
ہم آن گوئنگ وار فیز میں ہیں، جس میں جو ایئر سٹرائکس ہو رہی تھی، اسرائیل کر رہا تھا، ادھر سے ایران کر رہا تھا، وہ رکی ہوئی ہیں، جنگ تو نہیں ختم ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان جنگ تو ہوتی ہے نا بھئی، جنگ رکے گی تو کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، جیسے رشیا اور یوکرین کی جنگ رکے گی تو ایگریمنٹ ہوگا نا. یہاں تو کوئی ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں ہے. اسرائیل انٹیلیجنس کر رہا ہے، سائبر اٹیکس کر رہا ہے، اس کے لوگ ایران میں انفلٹریشن کر رہے ہیں، وہ اسلحے اندر پہنچا رہے ہیں، ڈیفرنٹ گروپس کو وہاں پر جب جمع کر رہے ہیں، تو جنگ رکی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو دوسرا فیز ہے یعنی میزائلوں کا ادھر سے حملے، وہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے. کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہمارے درمیان، اسرائیلیوں کے درمیان اور ہمارے درمیان، امریکنز کے درمیان ہے ہی نہیں. وارننگ دیٹ اینی ٹیمپریری ٹروس کوڈ کولیپس ایٹ اینی مومنٹ. دیکھیں یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے آج رات کو حملہ ہو جائے، یہ صورتحال ہے. ہو سکتا ہے 2 مہینے حملہ نہ ہو، لیکن ایران کے ایڈوائزر سپریم لیڈر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک نیا حملہ، دیکھیں نا ایران پر اچانک حملہ ہوا، سینئر ملٹری لیڈرشپ جب وہ شہید ہو گئی، تو اسی طرح کا کوئی نیا حملہ اسرائیل اور امریکن جو وہ پلان کر رہے ہیں. Tel Aviv operate on the belief that peace is achieved through force, which requires Iran to remain strong regionally and globally. Ceasefire means only a temporary halt, which can resume at any moment. Iran preparing for the worst scenario. The forces are planning for all possible outcomes. Worst case scenarios کی جو preparation ہے اور plans ہیں to face them، اس کی تیاری ہو رہی ہے. اور ایرانین آرمڈ فورسز کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ Zionist entities execution of its threats against us will bring upon greater defeats and harsher consequences. اس کے بڑے خوفناک consequences جب اسرائیل کو. تو یہ ایک نیا راؤنڈ ایران کا شروع ہونے، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک فیز ہم نے پچھلے ہفتوں میں دیکھا ہے، اس کے بعد ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے جس میں وہ جنگیں جو رکی ہوئی ہیں ان کا نیا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور اسی درمیان ایک اور چیز کو کریکٹ کریے، جو یورپینز ہیں اور امریکہ، وہ سینکشنز جو یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز ہیں وہ لگانے جا رہے ہیں ایران پر. اگلے ایک آدھ ہفتے کے اندر ایران پر وہ سینکشنز بھی لگنے جا رہی ہیں. یورپین ٹرائکا ہیز نو رائٹ ٹو ایکٹیویٹ دا ٹریگر میکانزم ڈیو ٹو اٹس فیلئر ٹو اٹس کمٹمنٹس اینڈ نیوکلیئر ایگریمنٹ. یہ ایران کہہ رہا ہے. تو وہ سینکشن لگنے جا رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سینکشن بھی تو ایک پارٹ آف وار ہی ہے، اور اوپر سے انسرکل کیا جا رہا ہے ایران کو آرمینیا، آذربائیجان کے ذریعے بھی. تو وہاں بھائی ایران جب وہ دو ٹوک بات کرنے جا رہا ہے، اور یہاں جو ریزسٹنس کا معاملہ ہے اس میں ایران پوری طرح سے کھڑا ہے حزب اللہ کے ساتھ اور باقی ریزسٹنس کے ساتھ. یہ لیبنیز گورنمنٹ جو مرضی کرتی رہے، ایران کی پوزیشن واضح ہے آرمینیا اور ادھر ریزسٹنس کے حوالے سے. ایک اور دلچسپ خبر ہے، ٹیلی گراف یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ IRGC جو ہے ان کا ایک ملک ہے، ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. IRGC کا ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، ایک بڑا اہم معاہدہ جو وہ طے پایا ہے. وہ کون سا ملک ہے؟ وہ ملک ہے افغانستان. اور طالبان کے ساتھ IRGC کا معاہدہ جو وہ طے پایا ہے. IRGC officials recently discussed a cooperation agreement with Taliban leadership in Kabul. یہ ٹیلی گراف یہ خبر شیئر کر رہا ہے. تو وہاں بھی ان کے معاہدے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اچھا، اب لیبنان کے فرنٹ کی اگر ہم بات کریں تو لیبنان میں کیا صورتحال ہے؟ جو امریکی انوائے ہے اس کی ملاقات لیبنان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور امریکی انوائے نے شاباش دی ہے اور مبارکباد دی ہے لیبنان کے پریزیڈنٹ کو کہ آپ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حزب اللہ والا معاملہ ہے یہ لیبنان کا اپنا معاملہ ہے، ہم تو اس میں ہے ہی نہیں، ہم تو صرف گائیڈنس دے رہے ہیں لیبنانیز گورنمنٹ کو، ہم تو اس میں ہے ہی نہیں. جیسے کل مارکو روبیو نے کہا کہ ہم تو یوکرین وار میں ہے ہی نہیں، ہم تو میڈیٹر ہیں. تو یہاں لیبنان میں امریکن پرپوزل ہی کو لیبنانیز گورنمنٹ آگے بڑھا رہی ہے، لیکن امریکی انوائے کہتا ہے کہ ہم تو صرف گائیڈنس دے رہے ہیں، مفت مشورے دیتے پھرتے ہیں امن کے لیے. امریکی انوائے کی کچھ سٹیٹمنٹس دیکھیے. اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. پریزیڈنٹ آن جو ہے وہ میں نے کنگریچولیٹ کیا، اور لارجر سٹیپ جو ہے وہ انہوں نے اٹھائے ہیں، اور کمنگ ویکس کے اندر ہم وٹنس کریں گے بہت بڑی ڈیولپمنٹس، جس سے کیا ہوگا کہ بیٹر لائف فار دا پیلسٹینین پیپل اینڈ نیبرنگ کنٹریز. ایسی زبردست ڈیولپمنٹس ہوں گی کہ جو لیبنیز پیپل ہیں ان کی بڑی زبردست زندگیاں ہو جائیں گی، اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں بھی بڑی خوشحالی آئے گی. کمنگ سٹیپ جو ہے اس میں لیبنیز گورنمنٹ کو ریسٹور کرنا ہے پراسپیرٹی. خوشحالی آنے والی ہے، ہر طرف خوشحالی ہوگی. اور ڈیلنگ ود حزب اللہ از اے لیبنیز ایشو. آور رول واز ان آفرنگ گائیڈنس. یہ ہم تو ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے آ گئے؟ ہم تو بس ایسے ہی یہاں پر درویش گزرتے پھرتے جو مفت مشورے دیتے ہیں. چونکہ ہمارا کام جو ہے وہ امن لانا ہے، پراسپیرٹی لانا ہے، مڈل ایسٹ کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنانا ہے. بس چلتے چلتے ہم لیبنان کو بھی مشورے دے دیتے ہیں جیسے ہم باقی دنیا کو مشورے دیتے ہیں. ہم نہ تو جنگیں چھیڑنے والے ہیں نہ جنگوں کی خواہش رکھتے ہیں، ہم تو امن لانے والے ہیں. اور لیبنان کی گورنمنٹ جو ہے، جو زبردست گورنمنٹ ہے اور بڑے زبردست اقدامات اٹھا رہی ہے اور مبارکباد کی مستحق ہے، ہم تو بس اس کو مفت مشورے دے رہے ہیں، گائیڈنس دے رہے ہیں کہ ایسے چلو، ایسے کرو، ٹھیک ہے نا. ہم کوئی ان پر پریشر نہیں ڈال رہے اور نہ کوئی مداخلت کر رہے ہیں، صرف گائیڈنس دے رہے ہیں. There was no US suggestion directed as Israel. What we are doing is executing an agreement that had been violated. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ جناب، تو اس کا جواب پھر ایران سے آیا ہے.
ایران کہہ رہا ہے کہ جو امریکن کانسپریسی ہے اور اسرائیل کی ٹو ڈسارم دا ریزسٹنس ول فیل. ہم اس پر پہلے تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ حزب اللہ کا معاملہ صرف لیبنان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، اور یہ بات نہ عقل میں آتی ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے، اور نہ یہ لاجیکل ہے کہ ایٹ اے ٹائم جب اسرائیل نئی جنگیں چھیڑنے جا رہا ہے اس میں لیبنان اپنی طاقت جب وہ امریکہ اور اسرائیل کے قدموں میں ڈال دے. حزب اللہ نے اتنی بڑا مارکا لڑا ہے اسرائیل کے ساتھ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اڑا کے رکھ دیا تھا. اگر اتنا اسرائیل بہادر تھا تو نہ کرتا سیز فائر، ٹھیک ہے نا. تو ملٹریلی وہ حزب اللہ کو نہیں ہرا سکا، اب وہ دوسرے طریقے سے حزب اللہ کو ڈسارم کرنا چاہتا ہے. حزب اللہ بہت بڑا اس کا کردار ہے اس کا ریجن کے حوالے سے اور اسرائیل سے لڑنے کے حوالے سے. کبھی بھی حزب اللہ ڈسارم نہیں ہوگی. صرف بات وہی ہے کہ یہ خوفناک نتائج کی طرف لیبنیز گورنمنٹ اپنے آپ کو لے کر جا رہی ہے، اور لیبنان کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں تو ان کو اس سے سبق جو سیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کی کنسپریسی ہے امریکہ اور اسرائیل کی، یہ فیل ہوگی. حزب اللہ ریزسٹنس کبھی ڈسارم نہیں ہوگی. اور وی ڈو ناٹ ایکسپٹ کہ اینی کنٹری جو ہے وہ علی لرزان کہ امپوز کرے ڈیڈ لائنز آن نیشنز. Nor do we need a timetable. Who are you to set deadlines? تم ہوتے کون ہو ڈیڈ لائنز دینے والے کہ لیبنان میں یہ ہونا چاہیے، عراق میں یہ ہونا چاہیے؟ Who are you? اور یہ بات کچھ عرصہ پہلے پیوٹن نے کہی تھی کہ یہ جو امریکہ بہادر ہے یہ پوری دنیا میں ڈکٹیٹ کرتا پھرتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہوگا، تمہیں ویسا کرنا ہوگا. یہ کون ہے؟ اس کی کیا اتھارٹی ہے دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے کی؟ سو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہو بھائی ہمیں ڈیڈ لائن دینے والے؟ ہم تو یہ ڈیڈ لائن نہیں سنیں گے. تو وی ڈو ناٹ انٹرفیئر ان لیبنان's انٹرنل افیئر میں. ہم کوئی اب دیکھنا ایک فضول بیان ہے کہ جی ایران انٹرفیئر کر رہا ہے. بھائی ایران کیسے انٹرفیئر کر رہا ہے جب آپ گریٹ گیم کا حصہ ہیں اور آپ ایران کے خلاف اقدام اٹھا رہے ہیں اور ریجن کو کمزور کرنے میں اپنے حصے دار ہیں، تو پھر باقی ریجن کی طاقتیں آ کر اپنی حفاظت کے لیے نہیں آئیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھنا رشیا جو ہے وہ یوکرین میں حکومت کی تبدیلی ہوئی نا، یوکرین نیٹو کا ممبر بننا تھا، رشیا پر حملہ تو نہیں ہوا تھا، تو پھر رشیا کیوں کود گیا یوکرین میں؟ بھائی آپ ان کے بارڈرز کے اوپر اقدامات کریں گے اور ان کے خلاف کریں گے تو پھر دوسری طاقتیں بھی اپنی حفاظت کے لیے آئیں گی. سو ایران کہہ رہا ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیبنان کے انٹرنل افیئر سے، لیکن ہم آل سرکمسٹانسز میں ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں ریزسٹنس اپنا فیصلہ بدل لے اور وہ اگر ڈسارم ہونا چاہتی ہے تو ہو جائے، لیکن یہ جو کنسپیریسی ہے اس کے تھرو کبھی بھی نہیں. Our duty is کہ ہم اپنے بردرز کے ساتھ کھڑے ہوں and provide them with assistance and we do not issue orders. اور ہم آرڈرز دینے والوں سے نہیں ہیں. حزب Allah's epic in confronting the Israeli entities' aggression against Lebanon prevented it from prevailing on the ground. اگر یہ حزب اللہ نہ ہوتے نا تو آج اسرائیل جب وہ بیروت میں بیٹھا ہوتا، بیروت میں آج اسرائیل جب وہ بیٹھا ہوتا، اور صرف حزب اللہ ہے جس نے قربانیاں دی اور اسرائیل کو روکا اور بہت بڑی شکست سے اسرائیل کو دوچار کیا. یہ تو عربز ہے نا جو اس سطح کی بے حسی اور بے بسی کا شکار ہے. اگر یہ تھوڑی سی ہمت دکھاتے اسرائیل کی طرف تو جتنی حزب اللہ نے جنگ لڑی اور جتنی بعد میں ایران نے لڑی ہے یہ اب تک مسئلہ جو ختم ہو چکا ہوتا. لیکن ان کا فوکس الٹا حزب اللہ کے اوپر ہے. یعنی ان کو ابھی بھی اسرائیلی بیہیویئر 100 سالوں میں سمجھ نہیں آیا. یہ الٹا ابھی حماس اور حزب اللہ اور انصار اللہ کو اور ایران کو قصوروار سمجھتے ہیں. سیریا میں تو یہ چاروں نہیں ہے، نہ حماس ہے، نہ حزب اللہ ہے، نہ ایران ہے، نہ انصار اللہ ہے. پھر وہاں پر اسرائیل کو گھسا جاتا ہے. اور ابھی ٹرکی ان کے نشانے کے اوپر ہے. ٹرکی کو وہ جو نشانے کے اوپر پوری طرح سے لے چکے ہیں. تو اور اردگان صاحب کو بہت شوق تھا سیریا میں تبدیلی لانے کا، تو 8 مہینے گزر گئے. یہ اردگان صاحب نے کیا تبدیلی لائی ہے سیریا میں؟ ایک حصہ دروز لے کر بیٹھ گئے، ایک حصہ وہ کرد لے کر بیٹھ گئے، اور یہ دونوں دروز اور کرد جو وہ اسرائیل کے ساتھی ہیں. اور ابھی کچھ 8 مہینوں میں ایران نے روکا ہوا ہے سیریا کو سٹیبلائز ہونے سے. کس نے روکا ہوا ہے؟ اسرائیل نے روکا ہوا ہے. تو اگر یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس اپنی آنکھوں سے یہ اینک نہیں اتاریں گی تو صرف تباہی مقدر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. امن تو بھول جانا. تو یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور کہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.